अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल वालेकुम है? अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? रोज़ा ठीक चल रहा है? हाँ जी, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे पीटीआई में कुछ अहम तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। इमरान खान ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया है, जबकि दूसरी तरफ मिशाल यूसुफजई को भी तर्जुमानी के ओहदे से हटा दिया गया है। साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो मुज़ाकरात थे वो गवर्नमेंट के साथ हुए थे, जो कि बुरी तरह नाकाम हो गए। उम्मीद थी कि वो कामयाब होने चाहिए थे। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे गजा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू होने से पहले ही ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू की जानिब से धमकी लगाई जा रही है कि अगर हमास ने यरगमालियों को रिहा ना किया तो संगीन नौयत के नताइज जो हैं वो हमास को भुगतना पड़ेंगे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये चीज़ कही है कि अगर यूक्रेन ने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा ना किया तो फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। यूक्रेनी सदर को भी धमकी लगाई गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इस पर भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाक अफगान तूरखम तिजारती गुजरगाह 11वें रोज़ भी बंद है और मुतनाज़ हुदूद में तामीरात पर बॉर्डर पर सूरत हाल भी कशीदा होती जा रही है। बुखारी साहब, सबसे पहले गौहर साहब ने कहा है कि पसे पर्दा पहले एक सुनने में आ रहा था कि शायद पसे पर्दा पीटीआई के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की अब तरदीद कर दी है बैरिस्टर गौहर साहब ने कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उससे पहले लेकिन पीटीआई में जो बड़ी अहम तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, फैसल चौधरी साहब जो कि बड़े पेश थे जेल से मुतालिक जितने भी मामला थे उनको भी हटा दिया गया है और मिशाल यूसुफजई को भी तर्जुमानी से बुशरा बीबी ने हटा दिया है। तो बुखारी साहब किस तरह से देख रहे हैं पहले तो इस तब्दीली को? पहली बात तो यह है कि मिस्टर गौहर साहब को अभी तक भी ये यकीन नहीं आ रहा कि हमें वो जो हैं जिनको वो कभी ताकतवर तबका कहते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कभी वो फ़ौजी क़यादत कहते हैं, उन्होंने नो लिफ्ट का हतमी फ़ैसला कर लिया है। जो मर्ज़ी कर ले, तो ये ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हो रही अभी। ये ख्वाहिशात बानी से लेकर नीचे तमाम लीडरों को हैं कि बिल आखिर उन्हीं से हमारी बात होनी है, उन्होंने हमें रिलीफ देना है जिसका कि बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तवक्कात अभी भी उधर से लगा के बैठे होंगे, शायद वन फाइन मॉर्निंग द चीफ गेट्स अप एंड देन ही हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट। वो कोई बज़ाहिर कोई वजह नहीं है उसकी कि ऐसा होता दिखाई दे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी के अंदर हो रहा है, पार्टी के बाहर हो रहा है, वो मेरे ख्याल से अब उसको छुपाना भी मुमकिन नहीं रहा है। लेकिन पार्टी के अमूर पर आने से पहले थोड़ा सा एक मेरा बड़ी हलचल हो रही है मुझे कि वो शेख वकास अकरम साहब की कल एक इंतहाई जज्बाती वीडियो हमने देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी वो नारवा सलूक हो रहा है बानी पीटीआई के साथ जेल में, उन्हें डेथ सेल में रखा है, उन्हें रोज़ों के लिए खाना नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, बैरिस्टर सैफ ने भी यही बात कही थी कि उनको रोज़े जो हैं वो दोनों को दो बंदों ने शटअप कॉल दी है आज। एक तो दी है अलीमा खान ने और दूसरी दी है सलमान अकरम राजा ने। सलमान अकरम राजा ने तो बाकायदा तफसीलात बयान करते हुए ये साबित कर दिया है कि ये दोनों लोग जो हैं झूठ बोल रहे थे, मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल आज वाज़े हो गया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं मिला हूँ, हमारी इतलात ये हैं कि वो रोज़े भी रख रहे हैं, वो सेहत से भी हैं। उनका कल 3 डॉक्टरों की पीएम्स की एक टीम ने तिब्बी मुआयना भी किया है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, उनकी शुगर भी ठीक है, उनकी तबीयत भी ठीक है, वो हशाश बशाश हैं। इनको एक तरफ रख दीजिए। अलीमा खान भी यही पैगाम दे रही हैं कि बानी तो खुश खुर्रम है, वो रोज़े भी रख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मतलब कहने का ये कि ये कसम पुरसी की दास्तान क्यों सुनाई जाती है, ये है सिंपैथी वोट जनरेट करने के लिए। लेकिन जब ग्राउंड पर हकायक उसको मैच ना करते हों तो फिर ये सारा प्रोपोगंडा जो है वापस मुंह के ऊपर आता है थप्पड़ की तरह से। तो मैं मतलब इस फोरम से पूछना चाहूँगा वकास अकरम साहब, क्या था सोर्स साहब का, किस वजह से बैरिस्टर सैफ जो है पेशावर में बैठ के वो सोच रहे हैं कि निहार मुंह रोज़ा रखना पड़ रहा है उनको, जैसे वो उसी कमरे में रहते हैं जहाँ बानी है। आप अंदाजा करें ना, बेतुकी छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ना तो बानी को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। ठीक बात। अच्छा बुखारी साहब, लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प भी है और एक अहम भी है कि अलीमा खान साहिबा ने हमेशा इस किस्म का जब भी किसी ने प्रोपेगेंडा किया उन्होंने आके इसकी नफ़ी की है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इससे कबल भी बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही थी और तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है और अब रोज़े से मुतालिक भी तो दाद देनी चाहिए ना उनके सच बोलने की। बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए। तमाम तर पार्टी के प्रोपेगेंडे के बावजूद
جو حقیقت ہے وہ آ کے باہر بتاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت آسان اقدام ہے, اس لیے کہ جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت تشویش لاحق ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں سن کے. ایک سانس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیر کی طرح دہاڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے تو میں رہوں گا. دوسری طرف کہتے ہیں ان کو نہ کھانا مل رہا ہے, نہ ان کو سانس آ رہی ہے, نہ وہاں بجلی ہے, ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, آئسولیشن میں ہے, وہ روزے بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو یہ دونوں اتنی متضاد ہیں, یا تو آپ کو ہنسی آئے گی یا ان کے اوپر ترس آئے گا, ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, آ جائیے پارٹی کے بیچ. پارٹی کے بیچ ہم اکثر پروگراموں میں اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. جس طریقے سے گروپنگ ہے وکلا کے گروپوں میں, جس طریقے سے گروپنگ ہے کے پی کے لوگوں میں, جس طریقے سے پنجاب کے لوگوں میں, ایک توڑ پھوڑ کا عمل تو بالکل بظاہر ہے. لیکن اب جو شواہد مل رہے ہیں وہ کمال کے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب شیر افضل مرود کے بارے میں پھر وسیم اکرم راجہ صاحب گویا ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا کہ ان کو نکالنے کا فیصلہ بانی کا ہے. Is that right? بالکل, کہ بانی کا ان کو نکال دے پارٹی سے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کا فیصلہ تو بانی کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ گنجائش موجود ہے. فیصل اپنے وہ چودھری فواد چودھری کتنے بڑے آئے تھے, وہ ہمدرد بن کے, کتنے بڑے وہ بانی کے پروموٹر بن کے آئے تھے. ویئر از ہی؟ اب آ جائیے جناب, ان کی لنک پن جو تھی وہ تھے ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب, بالکل, جن کو کبھی کبھی میں یہ کہہ کے پکارتا ہوں کہ وہ ایک وکیل کوئی نامی شخص ہیں. ان کو بالآخر انہوں نے فارغ کر دیا کہ جناب میرے کیسوں سے میری جان چھوڑ دیں, آپ خدا کے واسطے فارغ ہو جائے, علیحدہ ہو جائے. ہوا ہے نا. بخاری صاحب کیوں ایسا کیوں کیا بانی پی ٹی آئی نے؟ وہ تو بڑے اس پیش لیے پیش کہ نظر آ رہے فیصل قریشی صاحب اپنے مینڈیٹ سے, اپنی اوقات تو میں نہیں کہوں گا لیکن اس سے تھوڑا آگے جا رہے تھے. آپ کو یاد ہے جیل کے سپرڈنٹ کو, ڈپٹی سپرڈنٹ کو انہوں نے گالیاں دی تھیں, اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہے ہیں. وہ ایک بندہ اندر قید بھگت رہا ہے, اس کے وہ جس جیل میں ہے اس کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ اگر بدتمیزی کریں گے تو آپ کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ سول سپوکسمین بن گئے تھے, وہ بانی نے کبھی کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے. تو یہ جو عمل پارٹی کے اندر ہو رہا ہے, یہ بھی کسی صورت بھی اس کو آپ آسن نہیں کہہ سکتے. بالکل. اور بخاری صاحب مشال یوسف زئی جو بشرا بی بی کے بڑے کلوز تھی, میں آنے والا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی کے بارے میں ایک عام تاثر ہے یا دیا جاتا ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے اس کے اوپر کوئی میں اتھارٹی نہیں ہوں, کہ وہ ہر شخص کو اس ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح سے اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اس کی اگر آپ مثالیں پوچھنا چاہیں گے مجھ سے تو میں آپ کو ایک درجنوں نام سنا دوں گا آپ کو, لیکن یہ دس از دا ریسنٹ. مشال یوسف زئی کس تمتراک سے بشرا بی بی کی سپوکس پرسن بنی تھی, علی امین گنڈا پور کی مخالفت کے باوجود, جس نے انہیں مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. یاد ہے نا سب کچھ آپ کو. آج انہوں نے خود ہی ان کو اٹھا کے ایک طرف پھینک کے 4 اپنے جو ہے نا وہ فوکل پرسنز بنا لیے ہیں, جن میں ایک نام تو ہم نے پہلے سے سن رکھا تھا, نعیم پنجوتھا صاحب, مبشر مقصود اوان صاحب, خالد یوسف صاحب اور چودھری رائے سلمان صاحب ان میں شامل ہیں. اللہ خیر کرے, 4 فوکل پرسن ہوں گے اگر تو وہی ہوگا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہی ہوا نا. ایک فوج در ظفر موج ایک تھی سپوکس پرسن کی, سب نے اپنی اپنی سیٹیاں بجائیں اور مزے لے کے فارغ ہو گئے. لیکن بانی پی ٹی آئی کو ان کے اس طرح کے بیانات سے جو انگارڈڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نقصان پہنچا ہے. ایک تو یہ ہو گیا جناب. اب آج جناب تھوڑا سا الیکشن کمیشن کی بات بھی کرتے ہیں. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے ان کو تسلیم نہیں کیا, اس لیے ان کے نزدیک پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت نہیں ہے, کیونکہ جب تک وہاں آپ اپنے انٹر پارٹی الیکشن سبمٹ نہیں کرائیں گے. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کا سٹانس یہ ہے کہ تو آپ کو تو سپریم کورٹ نے بھی متنازع قرار دیا ہے, یعنی سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کے چونکہ انٹر پارٹی الیکشن کنٹروورشلز ہیں تو ہم تو میرٹس پر فیصلہ کریں گے. یہ اس طرح کی عدالت نہیں ہے جہاں آپ ہفتوں میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں فیصلے کی توقع کریں. جب تک ہمارے سامنے سارے فیکٹس نہیں ہوں گے, اسٹیبلش نہیں ہو جائیں گے, ہم نہیں کریں گے. اس میں ایک اور مزیدار پارٹی اور بھی ہے جس کا نام اکبر اسبابر ہے, جی, جو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہے, یاد رکھیے.
وہ سب سے پہلا آپ اس کو وعدہ معاف گواہ کہہ لیں, آپ اس کو منحرف کہہ لیں, آپ اس کو پارٹی سے نکالے جانا والا کہہ لیں, جو بھی نام دے دیں, اس نے سب سے پہلے کیس کیا تھا فارن فنڈنگ کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو, جو اب کوئی 9 کے 10 سال ہو گئے ہیں, ابھی پینڈنگ ہے, اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے. وہ اس میں بھی ثبوتوں کو لے کے صبح سے شام تک حلق پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بھی سنو, لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ جب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ پارٹی کے پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھے تو آپ ان کو ڈکلیئر کریں لیگل پارٹی. تو وہ اچھا جلدی دونوں کو ہے, یعنی پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ اس کیس کا جلدی فیصلہ ہو تاکہ ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ملے, ہم اپنے بندے کلیم کریں, اور اسی طرح سے اکبر اسبابر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے میرٹس پہ فیصلہ کریں تھے کہ پارٹی فارغ ہو. وہ تو کہہ رہے ہیں عجیب و غریب تنظیم ہے, اکاؤنٹ ہی فریز کر دیں ان کے. عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا یہ صورتحال ہے. فواد چودھری کا میں ذکر کر چکا ہوں. فواد چودھری صاحب کا بھی اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے اندر آنے کی خواہش تھی ان کی, لیکن ان کے بارے میں پارٹی کے اندر کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ پارٹی چھوڑ کے جا کے استحکام پارٹی میں شامل ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, منہ پہ ہاتھ رکھ کے شرما کے, تو اس کے بعد ان کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی کنٹروورسی جو ہے وہ چل رہی ہے. اب آجائیے جناب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم. پرویز خٹک صاحب جو ہے مشیر بن گئے چونکہ پرائم منسٹر صاحب کے, تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے اوپر بھی نشتر کے تیر جو ہیں وہ بچھائے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ حال ہے حکومت کا کہ ان کو ان جیسے لوگوں کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے مشیر بنانے کی. طنز کی حد تک بالکل ٹھیک ہے, لیکن سلمان اکرم راجہ کا قد بہت چھوٹا ہے پرویز خٹک کے مقابلے میں, کیونکہ پرویز خٹک وہ آدمی ہیں جس کی وجہ سے 2 دفعہ 2 جنرل الیکشنز میں, عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو پذیرائی ملی کے پی کے میں. نو بڈی کین ڈینائی اٹ, ٹھیک ہے. لیکن پھر اس طریقے سے ان کو جس طریقے سے بائی پاس کر کے بانی پی ٹی آئی نے اسد کیسر وغیرہ کو پروموٹ کیا, اس کی شاہ فرمان کو, اسد کیسر کو, اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے علیحدہ ہو گئے تھے. تو پارٹی کے اندرونی حالات پیورلی اگر آپ فیکٹس پر جائیں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے, کوئی بہت خوشگوار چیزیں نہیں ہیں. دوسری یہ کہ ہم نے یہ جو بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست جو ہے نپٹا دی ہے اور حکم دیا تھا کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں, اس لیے کہ جیل کی اتھارٹیز نے بھی ان کو بتایا ہے, خود کورٹ کے علم میں بھی ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ کہنا کہ ملاقاتیں بالکل غلط بات ہے نا, وہ کورٹ کے اندر ثابت ہو گیا نا, اس لیے تو نپٹا دی نا. اگر نہ ہو رہی ہوتی, حکومت کی وائلیشن, عدالت کی وائلیشن ہو رہی ہوتی, تو پھر یہ درخواست نپٹائی تو نہ جاتی نا, اس پہ پروسیڈنگز ہوتی نا. وہ نے نپٹا دیا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق لوگ مل رہے ہیں. اب دیکھیں نا, گزارش یہ جیل تو پہلے نہیں رہنے دیا, سیکٹریٹ تو پہلے ہی, اب کیا کرنا ہے, اس کو گھر بنانا ہے. کیوں قیدی سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا بھائی؟ جیل مینول میں ہفتے میں 2 بندوں کی ملاقات ہوتی ہے رشتہ داروں میں سے, وہ تو پارٹی سیکٹریٹ کھلا ہوا ہے نا وہاں. مطلب یہ کہ یہ جیل بہرحال رہنا چاہیے, لیکن جو ان کی سہولیات جیل مینول کے تحت ہے اس سے بہت زیادہ مل رہی ہیں ان کو. ان کے بچوں سے ان کی بات کرائی جاتی ہے, ان کی بیگم صاحبہ ان سے ملتی ہیں, ان کے وکلاء ان سے ملتے ہیں, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ان سے ملتی ہے. ایک بات جو تھوڑی سی ہم درگزر کر گئے, ذکر تو ہم نے کیا اس کا, لیکن اس پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کیا امکان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت پاکستان سے یا کہہ لیں شہباز شریف گورنمنٹ سے مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی میں یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ unless we initiate a dialogue کچھ حل ہونے والا نہیں ہے. باہر کی امیدیں دم توڑ گئی, ٹرمپ صاحب فارغ ہو گئے, ایجیٹیشن کر کے دیکھ لیا, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے نا. تو مذاکرات کے لیے وہ رانا سلام اللہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ راہ راست پہ آ کے بات چیت نہیں کریں گے بیٹھ کے, کچھ حل نہیں ہونا. حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ سٹرینتھن ہو رہی ہے, اس لیے کہ اکانومی کی صورتحال اگر بہت اعلیٰ نہیں ہو رہی تو بگڑ بھی نہیں رہی ہے. بخاری صاحب لیکن بیرسٹر گوہر نے یہ چیز تو کہی ہے کہ ہم چاہتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو تھے وہ کامیاب ہوتے یا اس میں کوئی پیش رفت ہوتی, تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کمال آپ نے کیا ہے, مجھے یاد دلایا آپ نے, میں مس کر گیا تھا. یہ کون بھاگا مذاکرات سے؟ وہ کہتے ہیں کس نے 3 دفعہ اعلان کیا بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے بعد کہ ہم نہیں آئیں گے؟ دیکھیں نا, فیکٹ سامنے رکھنے چاہیے نا. 3 مرتبہ, 3 دفعہ آپ کہہ کے گئے, بانی نے پیچھے سے لگام کھینچ لی. یہی پہلے بھی ہوا ہے, یہی کچھ ہونا ہے. یہ جو اب الائنس بنانے کی بات چیت ہو رہی ہے نا, اس نے بھی اس لیے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچنا کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے.
تو بخاری پر صاحب پی ٹی آئی کے پاس پھر آپشن کون سا بچا ہے؟ آپشن تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا. مذاکرات والے دروازے بند ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ سے بات کی خبریں ہم سن رہے تھے کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے, وہ بھی آج بیرسٹر گوہر نے بتا دیا کچھ ایسا نہیں ہو رہا. تو پھر گرینڈ الائنس کے علاوہ تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یا احتجاج یا جلسے جلوس کر جب لیں. تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بانی کو جا کے صحیح صورتحال کا ادراک نہیں کرائے گی, جب تک ان کو روزی پکچر پینٹ ہوتی رہے گی, یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. نقصان بانی کا بھی ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہو رہا ہے. بخاری صاحب لیکن نقصان بانی کا سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کی اپنی جو رہنما اور کارکنان ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, رہنماؤں کی وجہ سے خاص طور پہ. اب جو بڑی تبدیلیاں بھی بانی پی ٹی آئی نے کی ہیں, بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے کوئی مثبت امپیکٹ آئے گا, پارٹی میں جو ڈیوائڈ تھا وہ کم ہوگا؟ دیکھیے 2-3 طرح کے سے اپروچ کر سکتے ہیں آپ اس ایشو کو. سوال آپ کا بہت اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پرانے لیڈرز کہاں گئے جو اصل لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی. جی یا وہ پارٹیاں چھوڑ گئی ہیں, دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں, یا وہ روپوش ہیں, یا ان پر مقدمات چل رہے ہیں. تو ایک پورا ٹیئر جو اوپر کا ہے وہ تو فارغ ہو گیا ہے. نیا فیکٹر بیچ میں آیا وکلا کا. وکلا تھے ضرور پارٹی میں لیکن لیڈنگ رول میں کبھی نہیں تھے. لیکن جب سے بانی پی ٹی آئی جیل میں گئے ہیں تب سے وکلا بکیم اسٹرانگ. بہت سارا پولیٹیکل ایلیمنٹ گرج کرتا ہے وکلا کو کہ یہ کدھر سے آ گئے ہیں. کسی بھی دوسری پارٹی میں وکلا کی ڈومیننس اس طرح سے نہیں ہے, آپ کے سامنے ہے. اچھا اب کوئی تو اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ کیونکہ بانی نے کیس مفت میں لڑوانے ہیں لہٰذا وکلا کو تو لفٹ کرانی پڑے گی. بخاری صاحب آپ نے بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی استعمال کرتے ہیں ان کو اور پھر اپنے فائدے کے بعد ان کو نکال دیتے ہیں پارٹی سے. بالکل فیکٹ کی بنیاد پہ وہ کافی حد تک درست بھی بات ہے بخاری صاحب, لیکن کوئی نہ کوئی وجوہات بھی تو ہوتی ہے نا. شیر افضل مروت کے پیچھے بھی کوئی وجوہات تھی, جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ایک تو پارٹی پالیسی کی وائلیشن, پھر ایک یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کسی کے ساتھ رابطے ہیں ان کے بیک ڈور, ان پر بھی اب مشال یوسف زئی ہیں یا فیصل چودھری صاحب ہے جن کا رویہ ہم نے دیکھا سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ کس طرح کا تھا, اور وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور سب نے دیکھی. تو یہ تمام تر ملبہ بعد میں بانی پی ٹی آئی پر آتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ بیرسٹر گوہر کے اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں نہیں کہتے لوگ. بالکل کہتے ہیں, تو ان کو بھی نکال لینا. بس کچھ کے فیکٹس زیادہ میرا خیال ہے ثبوت زیادہ اکٹھے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن لیٹس سی اب کیا بنتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کن آپشنز پر غور کرتی ہے اور کس طرح سے اپنے لیے مثبت راستے تلاش کرتی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.